अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाज़रीन, चौथे रोज़ भी अमेरिका और ईरान के दरमियान हमलों और जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर दोनों अतराफ से ब्लॉकेड का दावा भी किया जा रहा है। अभी तक के क्राइसिस में हम देख चुके हैं कि अमेरिका ईरान को बमबारी के ज़रिए शदीद नुकसान पहुँचा रहा है, लेकिन वो ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की नेवल ब्लॉकेड की सलाहियत ख़त्म करने में नाकाम रहा है, क्योंकि नेवल ब्लॉकेड के लिए ईरान के चंद ड्रोन्स और शिपिंग बोट्स ही मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। दूसरी जानिब ये भी फैक्ट है कि ईरान शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में मुआशी नुकसान तो पहुंचा रहा है, लेकिन अमेरिका को अपनी शराइत मनवाने पर मजबूर भी नहीं कर सका। इस हवाले से हालिया पेशरफ्त यह है कि ईरान पहली बार 2 चोक पॉइंट स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा कर रहा है। IRGC से यह क्लेम किया गया कि अगर अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर ब्लॉकेड बरकरार रखा तो वो बाबुल मंदब को भी चोक करने की तरफ जाएंगे। अगरचे ये ईरान के लिए भी एक मुश्किल सिचुएशन होगी, क्योंकि बाबुल मंदब में ईरान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं, लेकिन यहाँ हौसियों के ज़रिए कोई कार्रवाई नज़र आई तो ये भी ईरान के लिए डिप्लोमेटिकली मुश्किलात में इजाफा करेगा। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप भी मज़ीद सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से ईरान को धमकी देते हुए ये कहा कि अगर अगले हफ्ते तेहरान किसी मुआहदे तक ना गया तो इनके बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाएंगे। ये धमकी डोनाल्ड ट्रंप ईरान को पहले भी दे चुके हैं। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर पॉइंट बन चुका है और ना अमेरिका के पास ऐसा कोई ऑप्शन है जो ईरान को आबनाए हॉर्मज़ पर असरअंदाज होने की सलाहियत को मुकम्मल ख़त्म कर सके, और ना ईरान के पास ऐसा कोई रास्ता है जिससे वो अमेरिका को अपनी शराइत तस्लीम करने पर मजबूर करे। यानी दोनों के पास मखसूस कार्ड हैं, मगर ये विनिंग कार्ड्स नहीं हैं। इस तमाम सूरत हाल पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुज़फ़्फ़र रहमान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आप मावन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। इसके अलावा साबिक़ सफ़ीर जावेद मलिक साहब ज्वाइन कर रहे हैं और दिफ़ाई तज़िया निगार एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब मौजूद होंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ैफ़ा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स की पिछले 2 या ढाई माह के अंदर, बहुत ही तवील और कॉम्प्रिहेंसिव एफ़र्ट थी, लेकिन उसके बाद ये अफसोसनाक सूरत हाल जो डेवलप हो रही है ईरान के अंदर, जिसमें हमने देखा दोबारा से अमेरिका ने बमबारी वहाँ पर की, फिर ईरान की तरफ से शिप्स को अटैक किया गया। अब एक तो इस ओवरऑल सिचुएशन में पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या फ़ील करती है कि मज़ीद अब कुछ एफ़र्ट्स या लेवरेज बरकरार है दोनों फरीकैन पर, जिसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं? और सेकेंडली, अब तो ना सिर्फ हॉर्मज़ बल्कि जो बाबुल मंदब है उसको भी बंद करने की बात की जा रही है ईरान की तरफ से। तो अगर ऐसा होता है तो हमारी जो मुआशी सूरत हाल है, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसके ऊपर भी आएगा। तो गवर्नमेंट इस वक्त इस पॉइंट के ऊपर क्या सोच रही है? जी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। मैं गुजारिश कर देता हूँ, पहली बात तो इस पे जो ज़ाहिर है हमारा रियासत का प्रॉपर मौक़िफ़ है, वज़ारत ख़ारिजा लाज़मी इस पर अगले चंद दिनों में देगी, लेकिन कुछ मालूमात मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। एक तो बिल्कुल पाकिस्तान स्टिल एंगेज है अमेरिका के साथ भी और ईरान के साथ भी, और हमारी पूरी कोशिश है कि जो हमने अब पूरी दुनिया में अमन कायम करने के हवाले से और ख़ास तौर पे गल्फ़ रीजन में जो हमने एक एफ़र्ट की थी और एक मुआहदे पर दोनों फ़रीक़ैन को लेकर आए थे, और दोनों फ़रीक़ैन की मेहरबानी हमें उन्होंने सालिस भी तस्लीम किया था। एक तो हम उस मुआहदे पे दोनों फ़रीक़ैन को कारबंद रखें, लेकिन ज़ाहिर है छोटी-मोटी वायलेशंस दोनों तरफ से की गई हैं, और इस वक्त ईरान के अंदर एक एग्रेशन मौजूद है कि हमारे सुप्रीम लीडर का हम बदला लेंगे। अमेरिका का अपना एक स्टांस है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हम मुकम्मल तौर पर इस मुआहदे के थ्रू ख़त्म करने जा रहे हैं, जबकि ईरान की तरफ से जब स्टेटमेंट्स आते हैं तो वो ज़रा अदरवाइज़ होते हैं। तो इसलिए दोनों में गलतफ़हमी तो मौजूद है, और ज़ाहिर है उसी गलतफ़हमी की वजह से जिस तरह आपने फरमाया कि आपने हॉर्मज़ के बाद जो है वो बाबुल मंदब भी बंद कर सकते हैं, तो लामहला इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर अल्लाह ना करे ऐसा होता है तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ग्लोबल जो इसका इम्पैक्ट है वो बड़ा नेगेटिव होगा, और ग्लोबली जो है इसके मुआशी जो है इसके असरात मुरतब होंगे। ख़ास तौर पर गल्फ़ रीजन में तो ज़ाहिर है जब तेल की सप्लाई मुअत्तल होती है या बिल्कुल सुस्त-रवी का शिकार होती है तो लामहला पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर जाएँगी, और पाकिस्तान जैसी जो कमज़ोर मईशत या आप ग्रोइंग इकॉनमी कहें, उसमें तो सारा दारोमदार ही तेल की कीमतों पर है। यानी हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बिल का डिफरेंस जो है वो बढ़ जाएगा। अगर यही तेल की कीमतें जो है वो अगर 500 या 600 पर होती हैं, तो जो आपका इम्पोर्ट बिल अगर आज $30 बिलियन है तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो $60 बिलियन हो जाएगा, और आपका एक्सपोर्ट बिल वही रहेगा। तो लामहला जब इतना बड़ा डिफरेंस आता है तो आपके रुपए की कदर गिरेगी, और अल्टीमेटली अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाक, जो है वो दिवालिया होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो उसमें ज़ाहिर है बाकी ममालिक भी जिनकी मईशतें मजबूत हैं वो इस तरह का दचका बर्दाश्त नहीं कर सकते। सऊदी अरेबिया है, UAE है, कतर है। तो इस हवाले से पाकिस्तान की पहले भी एफर्ट थी
اس ایفرٹ کی دو وجوہات تھیں. ایک تو ظاہر ہے جو سامنے معاملہ تھا وہ تو یہی تھا کہ ہم انڈائریکٹلی اس وار سے متاثر ہوئے, اور ایران ہمارا ایک مسلم بھائی ہے, مسلم ملک ہے, اس کے اندر جو ہے اس قسم کی دخل اندازی نہ ہو. اسرائیل نے جو جارحیت مسلط کی, امریکہ نے جو بمباری کی, اس کو روکا جائے اور دونوں فریقین کو کسی ایسے معاہدے پہ لے کر آئیں. کیونکہ ہمارے ملک میں سوچ موجود تھی, جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں گورنمنٹ کے اندر سوچ موجود تھی کہ ایک بڑی ہی پرانی کہاوت ہے کہ اگر کمزور اور طاقتور کی لڑائی ہو جائے تو عقل مند کمزور وہ ہوتا ہے جو طاقتور کو رستہ فراہم کرتا ہے. تو یہی بات ہم نے جو ہے ڈپلومیٹک وے میں ایران کو بھی کنوے کی, کنونس کی کہ اگر اس معاملے سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر جان چھوٹتی ہے تو چھڑانی چاہیے. اور اس پر ظاہر ایران قائل بھی ہوا, اور پاکستان آج بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. لیکن امریکہ کے ساتھ ظاہر ہے ہمارے پرانے مراسم میں 1947 کے بعد سے ہم امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. کولڈ وار کے دوران بھی امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے, وار اگینسٹ ٹیررزم میں 9/11 کے بعد بھی. تو اس لیے ہماری تو پوری کوشش ہے کہ اللہ نہ کرے صورتحال اس طرف جائے جس کی آپ نے منظر کشی کی ہے, کیونکہ جو آپ کے ساتھ باقی 2 مہمان ہیں وہ ان دونوں معاملات میں ایک اتھارٹی ہیں. ان سے آپ فردر پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے. بالکل حذیفہ صاحب, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آئل ریزروز والی بات ہوتی ہے, انفارچونیٹلی جو سینیریو ہے, ورسٹ کیس سینیریو کے اندر بات کر لیتے ہیں, تو اس میں کوئی پلان بھی ہم ڈیولپ کریں گے اب؟ کیونکہ اگر تو پہلے کی طرح سچویشن ویسے ہی ہو جاتی ہے کہ آئل سپلائیز جو ہیں وہ یا ڈیلیڈ ہو جاتی ہیں یا قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, تو اس کے لیے گورنمنٹ کے پاس ریزروز کو بڑھانے پر بھی کوئی غور ہو رہا ہے؟ اس پر کوئی اسٹریٹجی تشکیل دی جا رہی ہے تاکہ وہ جو شوق ہے؟ جی مزمل صاحب, جی یہ پہلی مرتبہ یہ معاملہ سامنے آیا تھا موجودہ وار سچویشن کے دوران. تب ظاہر آپ لوگوں نے بھی ہائی لائٹ کیا اور گورنمنٹ نے بھی آپ کے سامنے لا کر انتہائی ادب سے موقف رکھا کہ پاکستان کے گورنمنٹ لیول کے اوپر کوئی ریزروز نہیں ہے. جتنی آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں جن کے 20 سے 28 دن کے ریزروز ہوتے ہیں, وہ بھی میاں نواز شریف صاحب نے جب آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو لائسنسز دیے اور اس شرط پر دیے کہ آپ لوگ اپنے ریزروز بلڈ کریں گے, تو بس وہی ریزروز ہیں. لیکن اس مرتبہ پہلی مرتبہ یہ طے ہوا کہ اب ہم نے اپنے آئل ریزروز بھی پیدا کرنے ہیں اور اس کو جو ہے تیار کرنا ہے ساری چیزوں کو. اس میں ظاہر ہے ایک میجر انویسٹمنٹ بھی ہے, باقی بھی کچھ چیزیں ہیں, لیکن ظاہر ہے 1 مہینے یا 2 مہینے میں نہیں ہو سکتا. یہ بالکل ریاست کی پالیسی بھی ہے. اللہ نہ کرے صورتحال اس طرف جائے جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں. اگر صورتحال اس طرف نہیں جاتی تو یو ول سی کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس حکومت کے اختتام پر ہماری ابھی انیشیل پلاننگ ہے کہ کم از کم 3 مہینے کے ریزرو جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اپنے ہونے چاہیے, تاکہ جب اس قسم کی صورتحال پیدا ہو تو امیڈیٹلی آپ اس کا بوجھ جو ہے وہ اپنے صارفین پہ منتقل نہ کریں. اور ایون آلدو کا صارفین پہ منتقل کرنے کے علاوہ بھی آپ کی بہت سارے بجلی گھر ہیں جو کہ آپ کروڈ آئل سے چل رہے ہیں, پیٹرول ڈیزل سے چیزیں چل رہی ہیں, تو وہ بھی متاثر نہ ہو. تو اس حوالے سے بالکل یہ منصوبہ بندی بھی ہے اور گورنمنٹ نے فیصلہ بھی کیا ہے, لیکن ظاہر ہے اس کی ایگزیکیوشن جو ہے دیٹ ول ٹیک ٹائم. ایگزیکٹلی, یہ اوور نائٹ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتا. یہ جاوید صاحب جو اب سچویشن ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی اگر حوالے سے دیکھی جائے تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اگلے ہفتے جو ہے وہ ایکسپیرینس نہیں کرنا اس چیز کو کہ ہم آپ کے انفراسٹرکچر کو, پلوں کو, بجلی گھروں کو ٹارگٹ نہ کریں, تو آپ معاہدے کی طرف واپس آ جائیں, ادروائز ہم تو آپ کو صرف اور صرف جو ہے وہ ایکسٹرمنیٹ کریں گے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کی تھی کہ 20% ٹیکس جو ہے وہ ہم لگائیں گے جو بھی میری ٹائم ٹریفک ہوگی ہرمز سے جو جا رہی ہوگی, اس کی وجہ یہ ہے کہ پروٹیکشن بھی ہم دیں گے. اب کہا جا رہا ہے کہ وہ اس بیان سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو سچویشن ڈیولپ کیسی ہوتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں؟ کون کلپریٹ ہے دوبارہ سے وار کو ریزیوم کرنے کے حوالے سے, اور اوور پلے کون کر رہا ہے اپنے ہینڈ کو؟ جی دیکھیے جی, میری نظر میں تو بہت واضح ہے سب کچھ. پہلے بھی آپ سے بات ہوئی اور مختلف جگہوں پہ جہاں مجھے موقع ملتا ہے. دیکھیے یہ جو کانفلکٹ تھا اس کو ریزالو کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بالخصوص اور اس کے بعد قطر کی بہت کاوشیں ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پس پردہ بھی اس میں انوالو رہے. بالخصوص ہمارے فیلڈ مارشل صاحب تو ذاتی طور پر 2 دفعہ آپ جانتے ہیں تشریف لے کر گئے ایران, اور پرائم منسٹر اور پوری ٹیم نے بڑی محنت کر کے ایک MOU ایسا حاصل کیا جو ایک وقت میں بالکل فار فیچ لگتا تھا. ایسے موقع آئے ان 4 مہینوں کے اندر جب ہمیں لگا کہ یہ شاید نہ ہو ڈیل, لیکن یہ ہو گئی. میری نظر میں مزمل بھائی یہ جو ڈیل تھی یا جو MOU تھا یہ ایک راستہ فراہم کر رہا تھا ایران کو کہ وہ جنگ کی حالت سے باہر آئیں اور جنگ کی حالت سے باہر نکل کر اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کی طرف فوکس کریں. آج بھی آپ جو ہیں حذیفہ صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ ہماری اکنامک سچویشن کیا ہوگی اگر تیل رک جاتا ہے, تو آپ کو میں یہ پوچھنا, ان سے بھی آپ کو علم ہے اس بات کا بلکہ کہ ہمارے پاس $4-5 بلین کی جب ہمارے پاس IMF کا پروگرام ہوتا ہے یا برادر ممالک سے ہمیں جانا پڑتا ہے تو ہمیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. یہاں پہ ہنڈرڈز آف بلینز آف ڈالر کی بات ہو رہی ہے اس MOU کے اندر. یعنی اگر آپ یہ بلاکیٹ ہٹا دیتے اور آپ MOU کے اوپر عمل کرتے
تو آپ کے ملک کے اندر بلینز آف ڈالرز کی جو ہے آپ کو ایکسیس مل سکتی تھی. آپ کے جو فروزن ایسٹس دنیا بھر میں پڑے ہیں وہ انفریز ہو سکتے تھے. آپ کے تیل اور گیس کے ذخائر تک آپ کی رسائی ہو سکتی تھی. آپ عالمی منڈیوں کا حصہ بن سکتے تھے. آپ اپنے عوام جو کہ پچھلے 47 سال سے ایک اکنامک کرائسس میں پستے چلے جا رہے ہیں, ان کی زندگی بدل سکتے تھے. ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز آپ کے ملک میں آتے, امیڈیٹلی نہیں آتے, obviously اس میں وقت لگتا, لیکن ایٹ لیسٹ ایک رستہ کھلتا آپ کے ملک کی تعمیر و ترقی کا. کیونکہ جنگ کر کے 47 سال میں آپ نے میری نظر میں تو کچھ اتنا خاص حاصل نہیں کیا. اپنے موقف پہ آپ کھڑے رہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے ملک کی اکنامک سچویشن کہاں ہے؟ آج سے کچھ ماہ پہلے آپ چلے جائیے تو یہاں پہ اسی ایران کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے تھے اس حکومت کے خلاف. ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ جو ان کے یعنی پاور ڈائنامکس کے اندر اگر آپ دیکھیں جو پولیٹیکل فرنٹ ہے گورنمنٹ کا, باقر کالباف صاحب وہ انٹرویو دے رہے تھے, ان کا انٹرویو بھی روک دیا گیا. تو گویا یہ چیز سامنے آتی ہے کہ وہاں موجود جو قیادت ہے وہ ابھی بھی ایک ہارڈ لائن اپروچ لے رہی ہے. اور میری نظر میں تو, اور بہت سے جو مبصرین ہیں جو سمجھتے ہیں اس سچویشن کو بہت زیادہ گہری طور پر, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے انٹرسٹ میں تھا, ایران کے اپنے انٹرسٹ میں تھا کہ اس ایم او یو کو جو فالو کرتے. لیکن جاوید صاحب, جو ول آف دا پیپل ہے اس کو لے کر جو انالیسس کیا جاتا ہے, فار ایگزامپل جو پہلا پارلیمان کا اجلاس ہوا ہے امریکہ سے جنگ کے بعد, اب اس میں آفیشلی یہ مطالبہ کیا گیا کہ آیت اللہ کی جو اسیسینیشن ہے اس کا بدلہ لیا جائے گا. سو اف پیپل وانٹ دیٹ, اگر ایرانینز ریلی کر رہے ہیں اپنی اسٹیٹ کے پیچھے, کس کو بلیم کریں پھر آپ؟ نہیں, ابھی دیکھیے یہ تو آپ کو اس وقت ایک غم غصے کی لہر جو ہے وہ تو ہے وہاں پہ, لیکن کیا پورا ایران جو ہے وہ وہاں پہ تھا؟ نہیں, کچھ لوگ ضرور تھے, بہت بڑی تعداد میں تھے, لیکن یہ آپ کہنا کہ ایران کے تمام لوگ ایک طرح سوچ رہے ہیں. جہاں تک سوال ہے بدلہ لینے کا, یہ تو آپ کو یاد ہوگا جب یہ ریولوشن آیا اور امریکن ایمبیسی کو اسٹارم کیا گیا تو اسی وقت مرگ امریکہ کی بات کی گئی تھی. تو یہ تو ایک تسلسل ہے جو کہ اینٹی امریکنزم ہمیشہ رہا ہے. اب چہرے بدلتے رہے ہیں, امریکن پریزیڈنٹس بدلتے رہے ہیں, لیکن آف کورس ان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ تو ہمیشہ ہی آپس میں دے ہیو بین ان کانفلکٹ. اسی لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت ہی ہائی سٹیکس ڈپلومیسی کے بعد یہ 47 سال کا جو ڈیڈ لاک تھا یہ ٹوٹ رہا تھا اس ایم او یو کے نتیجے میں. یہ ایم او یو آپ کے لیے ایک راستہ فراہم کر رہا تھا کہ آپ اس 47 سال کی جمود سے باہر آئیے اور اپنے ملک کو آپ کمیٹی آف نیشنز کا حصہ بنے. لیکن دیکھیے مزمل بھائی, پاکستان کے ساتھ جو قطر ایک ایسا ہمارا برادر ملک ہے جو کہ بہت محنت سے کام کر رہا تھا. ایون سوئٹزرلینڈ میں ان کے پرائم منسٹر جو تھے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھے. جے ڈی وینس پرائم منسٹر, شہباز شریف اور پرائم منسٹر آف قطر وہاں موجود تھے. اتنے انویسٹر تھے وہ اس پروسیس میں, لیکن انہی کے جہاز کو ٹارگٹ کر دینا میری سمجھ سے باہر ہے. یہ کس طرح سے آپ جسٹیفائی کریں گے؟ دوسری بات آپ دیکھیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری گلف ممالک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یعنی جو ہوتیز سعودی عربیہ پہ حملہ کر رہے ہیں, یہ ان ہوتیز کو کون عام کر رہا ہے؟ یہ بھی تو آپ اس پہ بھی بات کیجئے کہ ایک ایسا ملک سعودی عرب جو کہ پاکستان کا تو ڈیفنس پیکٹ میں ہے ہی, لیکن پوری امت مسلمہ کا وہاں پہ خانہ کعبہ موجود ہے, ہمارے مقدس مقامات ہیں, اس کے اوپر ہوتی حملے کر رہے ہیں. ان کی پشت پناہی کس کے پاس ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سچویشن ہے یہ تو ایک مشکل گھمبیر ہوتی جا رہی ہے. آپ کو اس پہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ دیکھیں اور اسٹریٹجی کے طور پر اگر آپ نے کہیں پہ آبنائے ہرمز کو بند کرنا چاہا تھا تو وہ تو چلنے, اب جنگ سے ہم باہر آ رہے ہیں نا. اب پاکستان کے لیے بھی مشکل پیدا ہوگی اگر آپ سعودی عربیہ پہ حملے کریں گے. ہمارا ڈیفنس پیکٹ تو ان کے ساتھ ہے, منسٹر صاحب آپ کو بتائیں گے ڈیفنس پیکٹ کے اندر کیا کیا ہماری انڈرسٹینڈنگز ہیں. تو مشکل ہو ان کے لیے بھی. ایک جو میڈیٹر ہے اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, دوسرے میڈیٹر کے جو ڈیفنس پیکٹ والا ملک ہے اس پہ حملہ ہو رہا ہے. تو یہ تو مشکل پیدا ہو رہی ہے ہر چیز اس حوالے سے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوبارہ سے اس ایم او یو کی طرف لوٹیں. وہی ایم او یو ایک ایسا راستہ ہے جس کے نتیجے میں اس خطے میں امن و امہ بھی یا یقین بن سکتی ہے اور آگے بھی ہم پراسپیرٹی کی طرف جا سکتے ہیں. بالکل, جو کہا جا رہا تھا کہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ایران کے لیے کہ وہ دوبارہ سے جو سوئفٹ سسٹم ہے اس میں انٹیگریٹ ہو جائیں گے انٹرنیشنل بینکنگ میں اور انویسٹمنٹ سیکھ کر سکیں گے. انفارچونیٹلی اس طرح سے وہ آگے نہیں بڑھا. اس پہ ارشد صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا انالیسس جو کیا کہتا ہے کہ کیا ہم ایک پوسٹ نیگوسیشن فیز میں چلے گئے ہیں, کیونکہ جو اسلام آباد ایم او یو یا سوئٹزرلینڈ کے اندر جو ملاقاتیں ہوئیں بالکل ڈیریلمنٹ ہو گئی اس کی, کیونکہ 1-2 مہینے کا تھریشولڈ تھا کہ وہ مائنز ہٹائیں گے, اس کے بعد میں وہاں پر میری ٹائم ٹریفک جو ہے وہ پروسیڈ کر جایا کرے گی. لیکن اب بات کی جا رہی ہے کہ وہ نہ صرف ہرمز بند کریں گے, نہ صرف اس کا بلاکیڈ کریں گے, بلکہ جو ان کے الائز ہیں جو ایکسس آف ریزسٹنس وہ کہتے ہیں, اس کے ذریعے وہ باب المندب بھی بند کروا دیں گے, وہ چوک کر دیں گے دنیا کی میری ٹائم ٹریفک کو.
تو یہ تو صورتحال بہت پریشان کن ہو جائے گی، خاص طور پہ ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے، اور گلف بھی جس طرح سے جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈر اٹیک ہے۔ اس ساری صورتحال میں سینٹی کی امید پھر کس سے رکھنی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ سے یا ایران سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ میری رائے لینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو جو ابنائے ہرمز میں بحری سلامتی اور جو کشیدہ صورتحال ہے، توانائی کی ترسیل ڈسٹرب ہو رہی ہے اور جو اقتصادی پابندیاں لگ رہی ہیں، یہ یاد رکھیے کہ یہ دو ملکوں کی جنگ نہیں ہے۔ میری رائے میں یہ وہ اسرائیل کے ایندھن پر چلنے والا عالمی بارود ہے جو دنیا کی معیشت کو راکھ بنا دے گا، اور جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ عالمی نظام اور عالمی سفارتکاری کی تباہی کی طرف بھی ہمیں لے کے جا رہا ہے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ ایپک فیوری کا بدلہ لینے کے لیے اس کے پاس ایک ویپن ہے جس کو وہ اب نیوکلیر ویپن کہتا ہے، اور وہ ہے ابنائے ہرمز، اور وہ اس پر اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے اقدامات کرے گا۔ دوسری بات، ایران یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو اس کی سلامتی کی جنگ تھی، قومی سلامتی کی جنگ، اب وہ قومی سلامتی سے بڑھ کر شاید بالادستی کی طرف آ رہی ہے، اور امریکہ نے کو یہ ریئلائز ہو جانا چاہیے کہ وہ جتنا ایران پر دباؤ ڈالے گا، موجودہ قیادت ایران کی جو ہے، وہ جو IRGC کی شیپ میں ہے، اس پہ بالکل ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ جاوید بھائی نے فرمایا کہ کیا وہ لیڈرشپ تین ہے، کیا وہ صحیح فیصلے کر رہی ہے، بٹ یہ آپ دیکھ لیں کہ جو دباؤ آپ ایران کے اوپر ڈال رہے ہیں وہ دنیا کی جو امن کی امیدیں ہیں ان پر پانی پھیر رہا ہے۔ میں اس سے تو اتفاق نہیں شاید کروں گا کہ ہم شاید پوسٹ نیگوسیشن فیز میں آ گئے ہیں۔ اگر ہم معیشت، دنیا کی معیشت کو دیکھیں، اگر ہم دنیا کی اقتصادی حالت کو دیکھیں، اگر ہم دنیا کے امن کو دیکھیں، اور جس طرح آپ نے بالکل بجا اشارہ فرمایا کہ وہ خلیج سے نکل کر اب باب المندس کی طرف جاتی ہے، تو بہت بڑے بحران اور آئیں گے، اور ان بحرانوں کو شاید ہم پرسیو بھی نہیں کر پا رہے۔ میرے خیال میں ہمیں بالکل کوششیں نہیں ترک کرنی چاہیے، اس کا حل جنگ میں نہیں ہے۔ امریکہ بھی کسی صورت پہ واشنگٹن طویل جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، سوائے اسرائیل کے کسی اور کو اس جنگ سے فائدہ نہیں ہے، بھلے وہ مسلمان ہو، خلیج کے ملک ہوں، ایران ہو، یا ہمارے جیسے ملک ہوں، یا ایون یورپین ملک ہو۔ تو اس عالمی منظرنامہ کو مینٹین کرنے کے لیے، اقتصادی، معاشی اور عسکری اثرات سے بچنے کے لیے ہمیں ان کو دوبارہ نیگوسیشن پہ لانا پڑے لیکن گا۔ ارشد صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ آپ نے اسرائیل کی بات کی، جنگ کے آغاز میں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ دے ہیڈ اے لیوریج اوور امریکہ۔ اس کے بعد میں کچھ خبریں ایسی آئیں کہ بڑی ہیٹڈ ڈسکشنز ہوئی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے اسکالڈ کیا ہے نیتنیاہو کو، وہ اب ان کے اسفیئر آف انفلوئنس کو چھوڑتے جا رہے ہیں کیونکہ وہ خود مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ اب آ کر جو دوبارہ ریزمپشن ہوئی ہے جنگ کی، اس کا الزام تو وہ ایران پہ لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مرچنٹ شپس جا رہے تھے، آپ نے ان پہ حملے کرنا شروع کر دیے اور ہم جو ہے مجبور ہو گئے اس لیے۔ سو از اٹ اسٹل اسرائیل، یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ اس سچویشن میں پھنس گئے ہیں کہ اب وہ باہر نہیں آ پا رہے اس سے؟ بالکل، آپ نے یہ جو آخری فکرہ کہا، ایران جو امریکہ ہے جو ہے وہ اس وقت ایسی ٹریپ میں، ایسکلیشن ٹریپ میں پھنس چکا ہے جس سے اس کے لیے نکلنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اگر وہ دوبارہ سے سبمٹ نہیں کرے گا۔ یہ یاد رکھیے، یہ وہ لامتناہی بحران ہے جس کی باغ دوڑ اب امریکہ کے ہاتھ میں نہیں رہی۔ خدا نہ خواستہ یہ ایک اور ویتنام اس کے لیے بن سکتا ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ اسرائیل کے اور امریکہ کے ریلیشن جو سٹرین ہوئے، میرا ماننا اس وقت بھی یہ تھا کہ it's a temporary situation, they will never go against each other۔ امریکہ یا امریکہ کی کوئی بھی قیادت وقتی طور پر تو اس کو افورڈ کر سکتی ہے، بٹ لانگ ٹرم میں کیا آپ کے خیال میں ٹرمپ اپنے مڈ ٹرم الیکشن یہودی لابی، یہودی تو نہیں میں کہوں گا، سوری، صہیونی لابی کے اثر سے نکل کے جیت سکتی ہے؟ کبھی نہیں جیت سکتی۔ اس لیے اسرائیل کا انٹرسٹ اس جنگ کی کنٹینیوٹی میں ہے، اور امریکہ کبھی بھی اس کو لاجیکلی، منطقی لحاظ سے آگے نہیں لے جا سکتا۔ لیکن نہ صرف ہمیں امریکہ کی طرف آنا بلکہ ہمیں IRGC کی وہ قیادت ڈھونڈنی پڑے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی ایسی لیڈرشپ، اسٹرانگ لیڈرشپ موجود ہے جو کہ ان کو لیڈ کر رہی ہے۔ وہ ایک وقتی طور پر ایک ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو شاید منطقی فیصلے نہیں کریں۔ ایگزیکٹلی، اسی کے لیے جو امید ہے وہ ریشنلٹی سے ہی ہو سکتی ہے، ادروائز ٹیبل پر بیٹھنے کے علاوہ سلوشن نہیں نکلے گا۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ حذیفہ صاحب، وار کی جو ریپرکشنز ہیں، جو اثرات ہیں پاکستان کے اوپر، اب اس کو لے کر جو خبریں گردش کر رہی ہیں، میں چاہ رہا ہوں اس پہ آپ کلیریفیکیشن دے دیں کہ کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ اب روزانہ کی بنیاد پر جو فیول پرائزز ہیں
اس کا تعین کرنے کا فیصلہ کر رہی ہے. تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ پہلے جب 15-20 دن کے بعد 1 مہینے کے بعد آپ پرائس چینج کرتے تھے تو پیٹرول پمپس پہ لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں, ایک ڈس آرڈر کی سچویشن ہو جاتی ہے. اب اگر روزانہ کی بنیاد پر ایسا ہوگا تو پھر یہ کیسے انشور ہوگا کہ یہ قطاریں, یہ لائنیں نہیں لگیں گی یا شارٹیجز نہیں ہوں گی؟ جو پیٹرول پمپ آنرز ایسوسی ایشن ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ بہت تشویشناک یہ فیصلہ ہوگا اگر یہ ہو جاتا ہے تو ان ریالٹی پلان کیا کر رہے ہیں آپ؟ گزارش یہ کر دوں کہ پاکستان کو یہ بھی علم ہے کہ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان پر جاتی ہیں, جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت امکان موجود ہے, میں بالکل کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا اور نہ ہی عوام کو غلط ہوپ میں رکھوں گا. اگر صورتحال یوں کی توں رہتی ہے اور عالمی مارکیٹ میں قیمتیں مزید بڑھتی ہیں تو ہماری مجبوری ہوگی, ہمیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانا پڑیں گی. اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ اگر ہم ڈیلی بیسس پہ اس کو جو ہے مانیٹر کرنا شروع کر دیں, مہینے کے بجائے یا 15 پہلے مہینہ بعد ہوتی تھی 15 دن کے بعد, تو یہ ایک تجویز موجود ہے. یہ ابھی کوئی یہ ضروری نہیں ہے, ایک تجویز تو یہ بھی موجود ہے کہ آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو جو ہے وہ بالکل جو ہے آزاد کر دیں تاکہ مارکیٹ میں جو ہے وہ خود ہی لوگ امپورٹ کریں. اور جو ایک الزام لگتا ہے کہ بلا وجہ قیمتیں بڑھا دی گئیں آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو فائدہ دینے کے لیے اور کم نہیں کی گئیں جو کہ عوام کو فائدہ دینا تھا, حالانکہ حقائق ویسے نہیں ہوتے, تو اس پہ ایک تجویز دی گئی کہ کیوں نہ ڈیلی بیسس پہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیاں بہانہ بناتی ہیں کہ ہمارے پاس تو سٹاک پڑا ہوا ہے اور ہم قیمتیں کم نہیں کر سکتے, اور اگر بڑھانے لگیں قیمتیں تو فوراً کہتے ہیں جی بالکل قیمتیں بڑھا دیں چونکہ ہم نے نیا آرڈر کرنا ہے. تو اس میں اگر ڈیلی بیسس پہ جیسا ڈالر کا ریٹ ڈیلی آتا ہے, گولڈ کا ریٹ ڈیلی آتا ہے, تو ڈیلی کا ریٹ ایک تجویز موجود ہے اور اس تجویز کو ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب نے اپروو کرنا ہے اور وہ تمام سٹیک ہولڈر جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان کا موقف بھی لیں گے, جو ڈیلرز ایسوسی ایشن ہے ان کا موقف بھی, عوام کا بھی ظاہر موقف, ہم عوامی نمائندے ہیں, ہم سب دیں گے. تو یہ ایک تجویز ہے لیکن اس پر ابھی کوئی جو ہے فیصلے کا ابھی جو ہے کوئی جو ہے نظر نہیں آ رہا امکان کہ اس پہ جلد فیصلہ لیا جائے گا. اور یہ بھی ایک کوسچن ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن جو ہے اس سارے نظام کی, کیا اس کے ذریعے یہ پاسبل ہوگا؟ کیونکہ فی الحال میکنزم کیا ہوگا روزانہ نوٹیفائی؟ وہ تو ظاہر ہے وہ میکنزم یہ ہوگا, اس کا میکنزم تو صرف یہ ہوگا کہ جب ہم اس کو ڈیلی پہ رکھ کر دیتے ہیں کہ جس طریقے سے جو فارمولا اوگرا نے ایک بنایا ہوا ہے, یعنی 2 طرح کے کروڈ آئل آتا ہے آپ کے پاس, کروڈ آئل ظاہر آئل ریفائنریز کے پاس جاتا ہے اور اس میں سے وہ بائی پروڈکٹس نکالتے ہیں, ڈیزل, پیٹرول, مٹی کا تیل اور باقی چیزیں. ایک آپ ڈائریکٹلی جو آپ سنگاپور کا ریٹ ہے اس کو دیکھ کر آپ پیٹرول اور ڈیزل بھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, یعنی ریفائنڈ فارم کے اندر. تو لا محالہ جب آپ کی ہر دن کے حساب سے ریٹ کا تعین ہوگا, یعنی 24 گھنٹے ہر وقت اس کا ایک پیمانہ مقرر ہو جائے گا, تو لا محالہ پورا سسٹم ڈیجیٹلائز ہوگا اور کوئی بندہ کلیم نہیں کر سکے گا کہ قیمتیں میرے پاس سٹاک زیادہ ہے, میرے پاس سٹاک کم ہے. تو ایک تجویز موجود ہے, کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس تجویز پہ عمل درآمد بھی ہو جائے, کیونکہ ظاہر ہے ایک سال سے ایک نظام چل رہا ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جو آپ کے ملک میں مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان کا مشورہ بھی نہ لیں, عوامی مشورہ بھی نہ لیں اور ایک فیصلہ امپلیمنٹ کر دیں جس کے اوپر جو ہے پھر عمل درآمد نہ ہو سکے. ٹھیک ہے, موقف آ گیا آپ کا. جاوید صاحب شارٹلی, آئی ڈونٹ ہیو مچ ٹائم, لیکن آپ کو اب کیا لگتا ہے کہ یہ جو صورتحال اب بن چکی ہے اس جنگ میں, ایک تو لیوریج جو نیگوسیٹر تھے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو میڈییشن کروا رہے تھے, ان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا اب بھی کوئی اینٹی کمپیل کر سکتی ہے ایران کو کہ آپ یہ ہارڈ لائن پوزیشن جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ نہ لیں, وہ گفتگو کر لیں, وہ بات چیت کر لیں, دے ہیو مور ٹیک اویز فرام دس اگریمنٹ, یا آپ کو لگتا ہے کہ اب پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے کیونکہ نئی لیڈرشپ بھی آ چکی ہے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ IRGC کا بھی دباؤ ہے اور اب صورتحال جو ہے فل اسکیل وار کی طرف جائے گی. دیکھیے مزمل صاحب, میری نظر میں تو ایران کے اندر ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ پریگمیٹک ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اس MOU کو لے کر آگے بڑھیں, اور اس میں موجود جو مندرجات ہیں ان میں بہت ساری, آپ کو یہ پتا ہوگا کہ واشنگٹن کے اندر جب یہ MOU سائن ہونے کے بعد گیا تو وہاں کے جو پالیسی سرکلز ہیں, میری بہت لوگوں سے بات ہوئی, دیور ایکچولی وہ تو کرٹیسائز کر رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بہت بری طرح سے کہ یہ MOU تو کمپلیٹلی ایران کے فیور میں ہے. یعنی اس کے اندر جب وہ انفریزنگ کی بات کی جا رہی تھی, ملینز آف ڈالرز کی بات کی جا رہی تھی, تو بہت سے لوگ یہ کہتے تھے امریکہ کے اندر کہ یہ کیا MOU لے کر آ گئے ہیں آپ. یعنی obviously میں یہ نہیں کہوں گا کہ کچھ سرنڈر ڈاکیومنٹ ٹائپ چیز, کچھ لوگوں نے اس قسم کے ورڈز بھی یوز کیے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ سبسکرائب ٹو دیٹ نوشن, لیکن کافی حد تک وہ ایران کے فیور میں تھا. اس لیے لہٰذا یہ بہت تعجب خیز تھا میرے لیے بھی اور بہت سارے میرے جیسے جو اسٹوڈنٹس ہیں ڈپلومیسی کے ان کے لیے کہ اس کے باوجود ایران نے یہ پریفر کیا کہ وہ اس MOU کو بالائے طاق رکھ کے حملہ آور ہو جائے. تو آئی ہوپ کہ وہ جو پریگمیٹک ایلیمنٹس ہیں
جو پریزیڈنٹ مسعود پشکیان کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس طرح سے جو ان کے اسپیکر ہیں، وہ بھی کیونکہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، بیفور ہی بیکیم دا میئر آف تہران، آئی تھنک وہ IRGC سے بھی بلانگ کرتے ہیں، تو ان کی وائڈلی ریسپیکٹڈ ہے باقر کالیاباف صاحب. آئی ڈو ہوپ کہ کوئی ابھی بھی وہاں پہ جو ہے پریگمیٹزم جو ہے وہ آئے گا. ایک چیز میں کہنا چاہوں گا رحمان صاحب کو کہ دیکھیے اسٹریٹجک مجھے اتفاق ہوا ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کرنے کا. ہی از آف کورس اے پرسن ہو پلانز اہیڈ آف ٹائم. تو جو یہ اسٹریٹجک ریزروز کی بات کی گئی ہے کہ ہم نے نہیں رکھے ہوئے، یہ ایک تعجب خیز بات تھی ہمارے لیے جب ہمیں پتہ چلا. اوبویسلی آئی واز ناٹ انوالوڈ ود دی پیٹرولیم سائڈ آف تھنگس، لیکن اگر اس کے بارے میں کام کیا جانا شروع کیا گیا ہے تو آئی ہوپ کہ یہ کنوے کیجیے گا ان کو کہ essential thing that must be done، کیونکہ ہمارے ملک میں ہم کبھی بھی اپنے آپ کو انسولیٹ نہیں کر پائیں گے جب تک ہمارے پاس اسٹریٹجک ریزروز نہیں ہوں. پوائنٹ ٹیکن، یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے بھی بہت ضروری ہے. ارشد صاحب سے معذرت کے ساتھ میرے پاس وقت ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ. ارشد ملک، جاوید ملک صاحب اور حذیفہ رحمان صاحب موجود تھے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین. کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کیس میں ایک بڑی عالمی پیش رفت سامنے آئی ہے. بھارتی جرائم پیشہ نیٹ ورک کے سرگنا لارنس بشنوئی اور اس کے قریبی ساتھی گولڈی برار پر اب امریکہ میں باقاعدہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. امریکی تحقیقاتی اداروں کے مطابق جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید ہونے کے باوجود لارنس بشنوئی نے اسمگل شدہ موبائل فون کے ذریعے اس قتل کی منصوبہ بندی کی اور مقتول کی تصاویر اور پتے فراہم کیے. یہ کارروائی امریکہ، کینیڈا اور یورپی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ایک وسیع مشترکہ آپریشن کا حصہ ہے، جس میں اب تک 37 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے. سوال یہ ہے کہ اب امریکی سرزمین سے ہونے والی اس بڑی قانونی کارروائی اور انکشافات کے بعد کیا نئی دلی کو عالمی سطح پر مزید سخت سفارتی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ اسی پر اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. Joining us tonight is Adolfo Franco. He's a former senior US government official. Thank you for being on the show, Adolfo. Just wanted to have your take on the issue that what happens actually is that an Indian gang leader who happens to be imprisoned in India uses a mobile phone and gets a Sikh leader murdered in Canada. How astounding is this in terms of strategy? And what do you think about the United States court's charges against Lawrence Bishnoi, who's the spearhead of this gang? Well, thank you for the invitation. I'm sure your viewers know about this gang leader, which is remarkable. He's been in prison, I believe, since 2014, at a relatively young age. I believe he's 33 or 34 years old currently. And he's operating a syndicate that is of great concern to our country that's international. Yes, it's based in India. Apparently, in so-called Indian maximum security prison, he's able to, through cell phones and other communications, direct a worldwide network of terrorism. We'll speak to the specific case of the Sikh leader that was assassinated in Canada. But this is an extortion ring of money and intimidation that is operating on several continents and in the United States through his deputy, I believe his name is Cody Bear, who is in the United States. So I don't want to get ahead of it, but to put it in context, it's terrible to have this particular assassination issue that happened in British Columbia. But in addition to that, there is other major concerns in the U.S. His indictment in California is based on the fact that this organization, from our perspective, is a terrorist organization, and its implications in the U.S. are quite severe. The only way that we see that this matter can be successfully resolved is through extradition from India and to a maximum security prison in the United States, where this individual has been charged with a number of crimes in the United States as well. And when he's in a maximum security prison in the United States, he will not be able to operate the way he's operating freely, which is also questionable, from India. And could there be an official communication as well, since you mentioned extradition? Because it is not something that he defies, because he himself, Lawrence, has accepted the responsibility of killing a very popular singer in Punjab, India, previously as well, but nothing happens after that. And also we saw Justin Trudeau also kind of accusing the Indian government of assisting this person to execute such people who are linked with the Khalistan movement.
So what do you think should happen after this? Because if somebody is already imprisoned in a country out there and still they are so effective that they can carry out assassinations on the foreign soil, can the US government officially raise this with the Indian government? Yes, it can be officially raised. And just because he's in India already in prison does not mean he cannot be extradited to stand trial and actually be in prison in the United States on these other charges. That is a possibility. It will be raised. I'm quite sure that it will be raised, and it will be raised for a number of reasons. And they are, first, it's increasingly clear to the United States, we're not going to rest on technicalities, that this operation continues. It's not limited to this high-profile assassination. Obviously, this was high-profile because the individual that was assassinated wanted to establish within Indian territory a separate Sikh state. And this is why it was a terrorist act. But if this can be done with bragging, which is one of the tools that I understand this individual and his cohorts use, is to brag that they are able to reach anybody, assassinate, extort money as well, and create this syndicate that's only growing. So therefore, it is beyond now an Indian matter, but an international matter. And therefore, the United States is pressing ahead. And I say this for this reason. It's important to understand this. For prosecutors to bring this case in California, whereas not where the assassination took place, it took place in Canada, based on another number of other charges, demonstrates the United States' interest in the case. To bring an extradition and to bring these types of charges it's a way for the U.S. to put a hook to try to bring him under U.S. jurisdiction. Yeah. And the reason is this: if India were controlling him, I don't think we would be at this point of certainly asking for extradition, nor would the case become so high profile. So the concern is that this is now just the latest chapter. It's a large, important chapter with this assassination, but the next assassinations could be just as high profile and concerning, and this is only growing, not being contained by India. Exactly, and that's why it has to be prevented, as you have said, that it could be officially raised by the government. Thanks a lot for being on the show. नाज़रीन, अडोल्फो फ्रैंको हमारे साथ मौजूद थे. वो एक साबिक अमरीकी ओहदेदार हैं. उनका कहना ये था कि जो अमरीकी हुकूमत है वो ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट के साथ इस मसले को रेस कर सकती है कि एक ऐसा शख्स जो कि जेल में मौजूद है और पैसे देकर एक बैरूनी सरजमीन के ऊपर इस तरह की कत्ल व गारतगिरी कर सकता है, इसको ऑफिशियली टेकअप किया जाना चाहिए. एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए.